नाज़रीन, अभी तो अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलानी थी। अभी तो तमाम अपोजिशन अरकान ने असम्बलियों से इस्तीफे देने थे, हुकूमत को मुश्किल में डालना था, सेनेट इलेक्शन के रास्ते में दीवार बनना था। लेकिन ये सब कुछ होने से पहले सब कुछ बिखरता नजर आ रहा है। हुकूमत को मुश्किल में डालने के दावेदार अपोजिशन खुद मुश्किल में नजर आ रही है। आज अपोजिशन की तहरीक को 3 बहुत बड़े धचके लगे हैं। सबसे बड़ा धचका तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन से पहले इस्तीफे देने की बजाय सेनेट इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। और इससे भी अजीब बात यह है कि अपने अरकान से इस्तीफे लेकर रख जरूर लिए हैं, यानी इस्तीफे भी रखने हैं, इलेक्शन भी लड़ना है। हम समझते हैं कि हमें इस हुकूमत को पार्लियामान में भी चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को पंजाब असेंबली में और नेशनल असेंबली में चैलेंज करना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशंस की सूरत में चैलेंज करना चाहिए। हमें इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए। ऑपोजिशन की तहरीक को दूसरा बड़ा धचका यह है कि नून लीग के अहम रहनुमा ख्वाजा आसिफ को आज नैब ने गिरफ्तार कर लिया। इन्हें इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के इजलास के बाद गिरफ्तार किया गया और मरियम नवाज का दावा है कि ख्वाजा आसिफ को नवाज शरीफ का साथ छोड़ने के एवज केसेस में रिलीफ देने की पेशकश की गई थी। इनमें से किसी ने उनको अपने पास बुलाया और कहा कि आप नवाज शरीफ साहब को छोड़ दें, तो उन्होंने कहा कि अगर आप नवाज शरीफ को नहीं छोड़ेंगे तो आप फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि आपके केसेस 15-20 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे। ऑपोजिशन तहरीक इंसाफ तहरीक को तीसरा बड़ा धचका यह है कि उसकी अहम जमात जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ने फूट पड़ गई और मौलाना मोहम्मद खान शिरानी ने जमीयत उलमा पाकिस्तान को अलग कर लिया। ये खबरें भी हैं कि पीपल्स पार्टी के फैसले के बाद नून लीग भी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। अगर पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेती है तो नून लीग भी हिस्सा लेगी, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि और अगर इमरान खान अकेला सेनेट में होता तो फिर वो 18वीं तरमीम भी खत्म करेगा और बहुत सारे सख्त कानून लाएगा। इसी मौजू पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा। नफीसा साहिबा, शुक्रिया आपके वक्त का। ये मैम जरा थोड़ा समझा दीजिएगा कि ये क्या स्ट्रैटेजी है कि आपने इस्तीफे देने हैं मगर आपने इलेक्शन भी लड़ना है, और सेकेंडली ये जो पीडीएम का यूं कह लें कि 1 पॉइंट एजेंडा था, ये तो उसके भी बरक्स जाती हुई बात नजर आती। देखिए, पहले तो आपने जो इंट्रो दिया है उसमें आपने लफ्ज धचके का बार बार इस्तेमाल किया है। धचका तो इस हुकूमत को लग रहा है बार बार, और इंशाल्लाह फाइनल धचका इनको लगेगा जब पीडीएम अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी और इस्लामाबाद का रुख करेगी। अगर आपको याद हो, अगर नहीं तो मैं आपको याद दिलाऊं कि 20 सितंबर को जो एलामिया था उसमें एक एक्शन प्लान था। उस एक्शन प्लान के तहत मनोवन जो भी स्टेप्स पीडीएम में हमने अग्री किए हैं, पीपल्स पार्टी उन स्टेप्स के साथ आज भी खड़ी है, उसी तरीके से खड़ी है। उसमें इस्तीफों का जिक्र जो है वो एज अ फाइनल ऑप्शन है और एज अ फाइनल और डिसाइसिव एक्शन। तो जब तक वो पीडीएम फैसला नहीं करती कि इन इस्तीफों का कैसे इस्तेमाल करना है, हम सियासी मैदान कैसे छोड़ सकते हैं, कोई भी कैसे छोड़ सकता है। और इसमें न सिर्फ पीपल्स पार्टी, मुझे यकीन है कि ये रिकमेंडेशन आज जाएगी पीडीएम के पास और वो उससे अग्री करेंगे कि जब तक कंसेंसस की बुनियाद पर टाइमिंग, इस्तीफा कब आने हैं, कैसे आने हैं, नो कॉन्फिडेंस कब आना है, कैसे आना है, तहरीक जो है इस्लामाबाद कब करेगी, कैसे करेगी, ये सारे फैसले अभी पीडीएम को करने हैं। अभी तो हमने पहले मरहले को पार किया है और उसी तरीके से आप ये भी कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वज़ीर ख़ारजा। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ऑपोजिशन कह रही है कि इनसे फर्क नहीं पड़ता, मतलब मौलाना की जमात अगर स्प्लिट हो रही है या पीपल्स पार्टी का इस्तीफों के हवाले से थोड़ा सा मुख्तलिफ मौक़िफ़ है पीडीएम के बाकी शुरका जमातों से, आप हुकूमत में होते हुए इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, हर जमात को अपने फैसले करने का हक है। आज पीपल्स पार्टी ने जो फैसला किया है वो पीडीएम के जो मुत्तफ़िका बयानिया था उसके बरक्स है। आज इन्होंने 2 अहम फैसले किए। एक फैसला किया कि ये सेनेट का इंतखाब लड़ेंगे और दूसरा फैसला किया कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें भी हिस्सा लेंगे। अब अगर इन्होंने इन इंतखाबात में हिस्सा लेना है तो ये इनका हक है, जरूर लें, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन फिर इस्तीफे की रट छोड़ दें। ये कौम के साथ ये मजाक जो है ये बंद कर दें, क्योंकि इस्तीफा देने का इनका कोई इरादा नहीं, नंबर 1। नंबर 2,
انہوں نے فیصلہ کیا لانگ مارچ کو، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ لانگ مارچ انہوں نے مشروط کر دیا نواز شریف صاحب کی واپسی سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی یہ پیچھے ہٹتے دکھائی دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے آج تیر چلا دیا اور وہ جس کو کہتے ہیں نا، اس سے انہوں نے پی ڈی ایم کے بیانیے کو چکنا چور کر دیا۔ ٹھیک ہے نفیسہ صاحبہ، یہ جو نواز شریف کی واپسی کی شرط والی بات ہے، اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں، شاہ محمود قریشی کی لگتا ہے کہ یا تو خواہش ہے یا خواب ہے۔ مجھے نہیں پتا انہوں نے میری بات فلی سنی یا انہوں نے چیئرمین صاحب کی پریس کانفرنس سمجھی۔ ہم نے یہ کہا اور شاید انہوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ ایکشن پلان میں استعفوں کا ذکر ہے، لیکن وہ حتمی ہے اور وہ آخری آپشن ہے۔ یہ ہمارے پاس کارڈ اویلیبل ہے، ہم جب بھی استعمال کریں، لیکن پلیز لیٹس ناٹ فرگیٹ، ہم لوگ اسٹوڈنٹس ہیں سیاست کے۔ پرماننٹ ہاؤس، گورنمنٹ آتی ہیں، گورنمنٹ جاتی ہیں، اسمبلی ڈیزالو ہوگی نہیں ہوگی، سینٹ پرماننٹ ہاؤس ہے۔ سینٹ جو ہے جمہوریت کا جو ڈھانچہ ہے، پاکستان کی جو سیاسی انسٹیٹیوشنز کا ڈھانچہ ہے، آئینی انسٹیٹیوشنز کا ڈھانچہ ہے، سینٹ جو ہے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، یعنی کبھی فلی ختم نہیں ہوتی، آدھے اور وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے کسی بھی گورنمنٹ کی۔ تو اس لیے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹ الیکشن سے اگر پیپلز پارٹی یا باقی جماعتیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی استعفے نہیں ہوں گے یا ہماری تحریک نہیں ہوگی، تو یہ ان کی بھول ہے یا ان کا خواب ہے یا یہ احمقوں کی دنیا میں ہے، وہ بالکل رہے۔ اچھا قریشی صاحب، سر از دیر اینی پاسبل وے کہ پی ڈی ایم سے مذاکرات کرے گورنمنٹ؟ کیا کوئی ایسی راہ نکل سکتی ہے آگے چل کے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، انہوں نے شرط لگائی ہے، آج بھی بلاول نے شرط لگائی ہے کہ مذاکرات کے لیے، اور مریم بی بی بھی شرط لگا رہی ہیں کہ عمران خان مستعفی ہو جائیں۔ کیوں ہو جائیں بھائی؟ آپ کے کہنے پہ ہو جائیں؟ ہرگز نہیں ہوں گے۔ 31 جنوری کا انتظار کس چیز کا؟ ہم آج کہہ رہے ہیں کہ 31 جنوری کا آپ انتظار کرتے چلیں، جیسے 31 دسمبر کے استعفوں کی بات سے آپ پیچھے ہٹ گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی پریس کانفرنس کو نہیں سمجھے۔ میں بھی سمجھا ہوں اور پوری قوم بھی سمجھ گئی ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مستعفی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے یہ سندھ کی حکومت کی قربانی دینے کے لیے ہرگز نہیں تیار۔ ان کا دار و مدار اس کے گرد ہے، یہ کبھی نہیں کہیں گے۔ یہ اب بہلانے کے لیے، پی ڈی ایم کو بہلانے کے لیے، دیگر جماعتوں کو ورغلانے کے لیے اس قسم کے بیانیہ کو جاری رکھیں گے، لیکن آج بات تمام ہو گئی اور قوم اصلیت پہچان گئی۔ نفیسہ صاحبہ، یہ بات ذرا قریشی صاحب کی بڑی پوائنٹ ہے، ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ 31 جنوری کا انتظار کیوں؟ مطلب آپ کو کیا امید ہے کہ تب تک کیا ہو جائے گا؟ حکومت تو کہہ رہی ہے بھی ہم کہیں نہیں جا رہے، آپ نے کل دینے 31 جنوری کو دینے استعفے، آپ آج دے دیں، تو یہ انتظار کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ ان کو میں یہ کہوں گی کہ ان کے گھبرانے کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ ان کو یہ بڑی خوش تھے کہ کوئی سپیس چھوڑا جائے گا، سیاست میں کوئی سپیس نہیں چھوڑتا، ہم اپنی تحریک بھی کریں گے، ہم اپنے مارچ بھی کریں گے، ان سے استعفیٰ ہم لینے آئے ہیں۔ یہ بھی پلیز بیئر ان مائنڈ کہ ہمارا پہلا آبجیکٹو یہ ہے کہ ان کو ہم مجبور کریں کہ یہ استعفیٰ دے۔ استعفیٰ ہمارے دینے کا جب وقت آئے گا ہم دیں گے، لیکن پہلے ان سے استعفیٰ ہمیں لینا ہے۔ استعفیٰ لینے کے لیے ہمارے ہر جو ایکشن پلان میں سٹیپس لکھے ہوئے ہیں ان کا ہم استعمال کریں گے۔ جو ڈیڈ لائنز ہم نے دی ہیں وہ پی ڈی ایم کی مشاورت سے دی ہیں۔ یقیناً جیسے میں نے کہا کہ ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے، جو ٹائمنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ جو ڈیڈ لائن ہماری تھی بحیثیت پارلیمنٹیرین، ہم نے اپنے استعفے جو ہیں وہ پارٹی قیادت کو جمع کرا دیے ہیں، تو استعفے ہماری طرف سے چلے گئے ہیں۔ اب یہ پی ڈی ایم اور پارٹی کا فیصلہ ہے
کہ یہ استعفے کب اور کیسے استعمال کرنے ہوں گے، لیکن یہ اگر سمجھیں کہ یہ ہم میدان خالی کریں گے اور یہ الٹے سیدھے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اور آئین کی دھجیاں بکھیریں گے تو ہم ان کو ٹف ٹائم دیں گے، پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر. مجھے یہ پوری ایکسرسائز سمجھا دیں نفیسہ شاہ صاحبہ. علی حیدر، آپ نے میدان خالی نہیں چھوڑ. جی 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 جی. عرض یہ ہے کہ نہ ہمارا ارادہ ہے آئین کی دھجیاں اڑانے کا، ہمیں آئین محترم ہے ہمارے لیے اور مقدس ہے، نمبر ایک. نمبر دو، میں عرض کرتا چلوں کہ انہوں نے ابھی فرمایا میری بہن نے کہ ہم استعفیٰ لینے، بھائی آپ تو استعفیٰ دیتے دیتے لینے کے خواہش مند ہو گئے. آپ اگر لینا چاہتے تو پہلے استعفیٰ دیتے. آپ دینے کے لیے ذہنی طور پر، سیاسی طور پر تیار ہی نہیں ہے. لینا کس نے ہے اور دینا کس نے ہے؟ نہ یہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہم ان کو استعفیٰ دیں گے. ہم ان کا سیاسی عمل سے سیاسی میدان میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. اچھا مجھے سر ایک چیز اپنی ایز اے اسٹوڈنٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں نفیسہ صاحبہ، مجھے سمجھائیے گا یہ ایکسرسائز کیا ہے؟ آپ استعفیٰ بھی دیں گے اور استعفیٰ دینے کے بعد آپ دوبارہ الیکشن بھی لڑیں گے، مگر آپ سینٹ کو اکیلا بھی نہیں چھوڑیں گے. تو یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ مطلب آپ الیکشن بھی لڑیں گے، دوبارہ اسمبلی میں بھی آنا چاہیں گے جو جعلی ہے، مگر آپ استعفیٰ بھی دیں گے. تو یہ کیا ایکسرسائز ہے؟ آئی ڈونٹ گیٹ اٹ. اس میں تو عوام کا پیسہ بھی ضائع ہوگا، وقت بھی ضائع ہوگا. کہتے ہیں چھپتے بھی نہیں سامنے، صاف سامنے آتے بھی نہیں. نہیں جی بالکل. مجھے نہیں پتا کہ کیوں آپ اتنی کنفیوژن کا شکار ہیں. آپ ایک بار پھر ہمارے 20 ستمبر کا جو اعلامیہ ہے جس میں ایکشن پلان ہے اس کو پلیز پڑھ لیں، اور جس ترتیب سے لکھا ہوا ہے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ آخری جو نمبر 6 پر پوائنٹ ہے اس کو آپ کو پہلے پڑھنا ہے. نمبر 6 پہ استعفوں کا پوائنٹ ہے. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 بھی پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ اس میں کیا کیا اقدام ہے. اور یہ بھی مجھے بتائیں کہ کیا ہم نے جو وعدے کیے تھے، یہ کہا تھا کہ جہاں جہاں ہم جلسے کریں گے، ان کے ہتھ کنڈوں، ان کے حربوں، ان کے ہتھیار کے باوجود ہم نے اپنے جلسے کر کے دکھائے. ان کے اریسٹ، ان کے ایف آئی آرز، ان کے گلو بٹوں کو جو ہے ان کی دھمکیاں ہم نے صحیح، لیکن ہم نے اپنے اپنے پروگرامز کیے. تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کا ہمارا آپشن، یہ ہمارا کارڈ ہے، یہ استعفوں کا یہ ہمارا ہتھیار ہے. اس کو کب استعمال کرنا ہے؟ اس وقت استعمال کرنا ہے جب اس پہ ہم ڈیسائسو وکٹری. مائی پوائنٹ واز نفیسہ صاحبہ کہ آپ استعفیٰ دینے کے بعد پھر ضمنی الیکشن لڑ رہے ہوں گے. جب تک یہ استعمال ہو، کیا ہم یہ سیاسی میدان ان کے لیے یہ وہ ٹھیک ہے. میرا ذرا یہ نقطہ سمجھیے گا نفیسہ صاحبہ، بیٹل گراؤنڈ ہے، میرا نقطہ سمجھیے گا، عرض سنیے گا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ استعفیٰ دینے کے بعد خالی نہیں چھوڑتا. رائٹ، آپ استعفیٰ دینے کے بعد دوبارہ ضمنی الیکشن لڑ رہی ہوں گی ٹو گیٹ بیک ٹو اسمبلیز. سو وائی ٹو گو آؤٹ آف دا اسمبلیز ایٹ فرسٹ پلیس؟ ہم نے استعفے جو ہے پارٹی قیادت کو دیے ہیں. پی ڈی ایم نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ ان استعفوں کا کب اور کیسے استعمال کرنا ہے. آپ جب بھی استعفیٰ دیں گی آپ پھر بعد میں ضمنی الیکشن تو لڑیں گی نا. ہو چکی ہیں تو ہم ان کو واک اوور دے دیں. آپ جب بھی استعفیٰ دیں 6 مہینے بعد ہم اپنے ووٹرز کو چھوڑ دیں کہ وہ جہاں بھی جائیں. آپ مجھے بتائیں نا، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ میں چلے قریشی صاحب آپ اپنا پوائنٹ رکھیں. میں یہ سوال آج ہم کنفیوژن کو دور کر کے رہیں گے. مہنگائی کے اوپر ہمارا ان سے کانٹیسٹ ہوگا، بے روزگاری کے اوپر ہمارا ان کا کانٹیسٹ ہوگا کہ انہوں نے نفیسہ صاحب آپ ایک لمحہ دیجیے گا. قریشی صاحب اپنا پوائنٹ رکھنا چاہ رہے ہیں، حلقوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ میں ایک لمحہ دیجیے گا. جی قریشی صاحب. علی حیدر دیکھیں، اب یہ جو مرضی کہتے چلے جائیں یہ ان کو میں روک نہیں سکتا، یہ ان کا حق ہے، ٹھیک ہے، ان کا جمہوری حق ہے. سوال یہ ہے، اصلیت آج سامنے آ گئی، انہوں نے استعفیٰ نہیں دینا. آپ ضمنی انتخابات کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ضمنی انتخابات کی نوبت نہیں آئے گی. مستفی ہوں گے تو ضمنی انتخابات آئیں گے نا. انہوں نے تو مستفی ہی نہیں ہونا تو ضمنی انتخابات کیوں آئیں گے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلی میں رہیں اور اسمبلی میں رہ کے جو اپوزیشن کا کردار ہے جو کہ بہت اہم ہے جمہوریت کے لیے، وہ اپنا کردار ادا کریں، جمہوری انداز میں کریں، آئیں اسمبلی میں کریں، سینٹ میں کریں.
سینٹ کا اجلاس ہے، اب غالباً کل بلایا گیا ہے، آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آپ اپنا موقف پیش کیجیے، ہم اپنا موقف پیش کریں گے. لیکن آج میں یہ کہہ دوں کہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. اچھا، یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے آپ کا سر. آپ کو لگتا ہے اور اس میں کون پیپلز پارٹی کو آپ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں جنہوں نے ہاتھ کیا ہے؟ جو بھی آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ آج پریس کانفرنس کس نے کی ہے؟ میں نے تو نہیں کی، جنہوں نے کی ہے، اور جو آج 2 بڑے فیصلے کیے ہیں اور 2 اہم نقطوں پر استعفوں سے منحرف ہونا، یہ کہہ دینا جب وقت آئے گا. تو وقت تو جسے کہتے ہیں نا 5ویں سال کے آخری ہفتے میں بھی ہوتا ہے وقت، تب بھی آ سکتا ہے وقت، ٹھیک ہے نا؟ تو جب وقت آئے گا دے دیں گے. یہ بھی ایک مبہم سی بات ہے، یہ لوگوں کو گو میں رکھنے کی بات ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ ہم مشروط کر رہے ہیں لانگ مارچ کو. 31 کو تو آپ نے جو گڑی خدا بخش میں اعلان کیا بلاول نے، اس پہ تو ایسی شرط عائد آپ نے نہیں کی. سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے فیصلے سمجھنے کی بات ہے. جو قوت ہے اختیار کی وہ آصف علی زرداری ہے، بلاول نہیں ہے. فیصلہ آصف علی زرداری نے کر دیا، سی سی نے انڈورس کر دیا. نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے بلاول کو سر خم تسلیم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. نفیسہ صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور پھر نون لیگ سے پوچھیں گے کہ جیسے قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ کیا نون لیگ واقعی خود کو بٹریڈ فیل کر رہی ہے؟ اس وقفے کے بعد کے بعد حاضر ہیں جی ساری پیش رفت میں. پی ایم ایل این کا کیا موقف ہے پوچھیں گے پی ایم ایل این کے رہنما ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے. ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. سر کیا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے؟ پیپلز پارٹی نے تو اعلان کر دیا کہ وہ استعفے جمع کر کے رکھ لے گی، لیکن وہ سینٹ کا الیکشن بھی لڑے گی، قومی اسمبلی کا فوراً استعمال کرے گی پی ایم صاحب کو باہر کرنے کے لیے. یہ اسٹریٹجی کچھ سمجھ میں آئی ہے آپ کی؟ یہ پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی سے تو بالکل ہٹ کے ہے. دیکھیے، ایک تو میں نے بھی ابھی پوری طرح سے، کیونکہ میں ڈرائیو کر کے آ رہا تھا آپ کے پروگرام کے لیے، تو میں نے وہ پوری ان کی سنی نہیں ہے پریس ٹاک، اور اس کے وہ دیکھے ہیں میں نے مختلف جگہوں کو پر چلتے ہوئے ٹکرز وغیرہ، لیکن پوری میں پریس کانفرنس نہیں سن سکا. اب جو آپ نے بات کہی ہے میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں کیونکہ میں نے وہ خود سے سنی نہیں ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ الحاق ہے بہت سی پارٹیز کا، اور اس میں ہر پارٹی ہر چیز کے اوپر متفق نہیں ہے. آج اپنی رائے کا اظہار پیپلز پارٹی نے کر دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس استعفے موجود ہیں لیکن ہم سینٹ کی جو فورم ہے اس کو خالی نہیں چھوڑیں گے. اس بات کی ترجمانی، بھرپور ترجمانی تو صرف پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، اور ہمارے نقطۂ نظر سے جو آنے والا کل پرسوں میں جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے اس میں اس چیز کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جائے گا کہ ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے. تو تھوڑا ہمیں انتظار کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ اس کو اس زاویے سے دیکھیں کہ کسی بھی وقت یہ نہیں کہا گیا کہ استعفے کب دیے جائیں گے. ہم نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ہماری جو لائحہ عمل ہے یا ہماری جو اسٹریٹجی ہے اس میں بہت سے محرکات ہیں، جن میں سے کچھ ہم نے آپ پہ طریقہ کار جو ہیں وہ ویزیبل کر دیے. مثلا ہم نے بہت بڑے جو جلسے تھے ان کا یہ پہلا ہمارا پہلو تھا ہماری تحریک کا یا عوامی آواز کا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردان میں اور لاڑکانہ میں ہم نے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر یہ بڑے بڑے جلسے اور بڑی بڑی موبلائزیشنز جو ہیں یہ شروع کر دی ہیں، جو چلتی رہیں گی نیا سال آنے کے بعد بھی. یہ دوسرا اینکر ہے کہ ہم نے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر موبلائزیشن کرنی ہے اور عوامی امنگوں کی یا عوامی آواز جو ہے بھوک کے خلاف، ننگ کے خلاف، غربت کے خلاف، استحصال کے خلاف وہ بڑھانی. آپ کا کارکن یا آپ کا سپورٹر جاننا چاہ رہا ہوگا آپ سے کہ ان کیس دیکھیں مختلف سیناریوز ہیں نا سر جو بلڈ اپ ہو سکتے ہیں. ایک سیناریو یہ بلڈ اپ ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں دیتی استعفے. اگر ایسا ہوتا ہے اس کے باوجود بھی نون لیگ اپنی بات پر کیا قائم رہے گی؟ کیا آپ کی طرف سے استعفے آئیں گے جب بھی آئے؟ دیکھیے جی، ہمارا نقطہ نظر تو ابھی تک پارٹی کا یہی ہے کہ ہم استعفے دیں گے، اور دیگر پارٹیوں کا بھی نقطہ نظر یہ ہے. آبویسلی اس سے پہلے یہ ہمارا نقطہ نظر بالکل تھا، مگر اس وقت تک پیپلز پارٹی نے اپنا فیصلہ نہیں کیا ہوا تھا.
ابھی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ ہے. پیپلز پارٹی میں کل بھی بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم پی ڈی ایم کے فیصلوں کے پابند رہیں گے. تو میرا خیال ہے وہ اپنا نقطۂ نظر جو آج انہوں نے پیش کیا ہے وہ لے کے پی ڈی ایم میں جائیں گے, جہاں پر پھر تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کے سوچیں گی کہ اب ہمارے پاس جو چیزیں رہ گئی ہیں, ہمارے پاس لانگ مارچ ہے, ہمارے پاس دھرنا ہے اور ہمارے پاس استعفے ہیں. تو ان تینوں جو ہم ویزیبل کر چکے ہیں اپنی اسٹریٹجی محرکات, ان پہ ہم کس وقت عمل کریں گے. سکیپٹیکل ہے تھوڑی پیپلز پارٹی کو لے کر کے. کیا آپ کو پھر بھی پیپلز پارٹی کی نیت پر شک اور نون لیگ کے ورکر یا نون لیگ کے عہدیدار ہونے کے ناطے؟ دیکھیے میرا نقطۂ نظر تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے, ہم سے ایک علیحدہ جماعت ہے. اگر آپ کل الیکشن کروائیں گے تو ہم آمنے سامنے کھڑے ہوں گے اپنے اپنے کینڈیڈیٹس لے کے, تو یہ ان کی مرضی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, یہ پی ایم ایل این کا نقطۂ نظر ہے کہ اس وقت عوامی امنگیں یہ ہیں کہ یہ جو حکومت ان کا استحصال کر رہی ہے. میں ابھی پچھلے دنوں لاہور شہر کی گلیوں کوچوں میں یہ موبلائزیشن کے سلسلے میں جا رہا تھا, تو آپ یقین مانیے کہ ہر دوسری تیسری جو کارنر میٹنگ تھی اس میں آنسوؤں کے ساتھ خواتین رو رہی تھیں. وہ یہ کہتی تھی کہ اگر ہم بجلی کا بل دیتے ہیں تو ماں باپ کی دوا نہیں لا سکتے, اگر ہم ماں باپ کی دوا لے کر آتے ہیں تو بچوں کی اسکول کی فیس نہیں دے پاتے, اگر بچوں کی اسکول کی فیس لے دیں تو جو مہنگائی. مصدق ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آگے بڑھیں گے ناظرین, ذکر کرتے ہیں شہر قائد کا, جس کی اصل شکل میں بحالی مسئلہ بن چکی ہے, سندھ حکومت کے لیے چیلنج بن چکی ہے. اقدامات اور کوششوں کے باوجود سپریم کورٹ سندھ حکومت سے مطمئن نظر نہیں آ رہی. آج سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں تجاوزات کے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان سندھ حکومت اور انتظامیہ پر انتہائی برہم دکھائی دیے. کمشنر کراچی, میونسپل کمشنر اور دیگر افسران کے ساتھ ساتھ سخت مکالموں کے بعد چیف جسٹس گلزار احمد نے وزیر اعلیٰ سندھ کو فوری طور پر طلب کیا. عدالتی احکامات پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ, صوبائی وزراء سعید غنی, ناصر شاہ, امتیاز شیخ اور ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب کے ساتھ عدالت میں پیش ہو گئے. چیف جسٹس نے شہر قائد میں تجاوزات کی صورتحال کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ سے سخت سوالات کیے, جس پر مراد علی شاہ نے صوبائی حکومت کے اقدامات کے حوالے سے عدالت کو آگاہ کیا. لیکن وزیر اعلیٰ اپنے دلائل سے عدالت کو پوری طرح مطمئن نہیں کر سکے, کیونکہ سماعت کے بعد جب ان سے سوال کیا گیا تو وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ انہوں نے چیف جسٹس کو مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی ہے, لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئے یا نہیں مجھے نہیں پتا. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں ایک رپورٹ جمع کراؤں. میں نے 2 ہفتے مانگے رپورٹ جمع کرانے کے لیے. وہ رپورٹ مجھے وہ مئی 2019 کے آرڈر میں جمع کرانی تھی, لیکن وہ ایک 30-35 صفحے کا آرڈر تھا اور اس میں ایک لائن تھی جو میرے سے, میں نے ان سے اس کی اپولوجائز بھی کیا اس بات پہ کہ میرے سے یہ رہ گیا. اگر آپ مجھے, انہوں نے کہا نہیں آپ کتنا ٹائم چاہیے آپ کو, میں نے کہا اگر مجھے آپ 2 ہفتے دیں گے تو میں یہ رپورٹ جمع کرا دوں گا. سماعت کے دوران چیف جسٹس گلزار احمد نے وزیر اعلیٰ سندھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب, ہم زمینی حقائق دیکھ رہے ہیں کہ کیا تبدیل ہوا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ زمینی حقائق یہی ہیں کہ کراچی میں کچھ نہیں بدلا, جس پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بتایا کہ فٹ پاتھ کلیئر کروائے ہیں, سی ایم ہاؤس کے پاس کنٹینرز ہٹا لیے گئے ہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس کیے کہ وہ تو آپ کی سیکیورٹی کے لیے تھا, اس سے ہمارا کیا تعلق. وزیر اعلیٰ سندھ نے واضح کیا کہ ہم نے شہریوں کے لیے فٹ پاتھز کو کلیئر کرایا ہے, ہم آپ کی حکم پر عمل درآمد کر رہے ہیں. میئر کے پاس تجاوزات خاتمے کی ذمہ داری تھی, انہوں نے پوری نہیں کی. چیف جسٹس گلزار احمد نے واضح کیا کہ یہ میرے احکامات نہیں بلکہ عدالت کا حکم تھا. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کراچی کی بہتری اور اصل شکل میں بحالی کے لیے کیا قدم اٹھایا گیا. مراد علی شاہ نے بتایا کہ شہید ملت سے طارق روڈ تک نئی سیوریج لائنز اور یونیورسٹی روڈ تعمیر کیا گیا. چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ کراچی کے شہری تو گاؤں میں رہتے ہیں, سارا شہر گاؤں میں تبدیل ہو چکا ہے, نہ سڑکیں ہیں, نہ پانی, پارک ہے, نہ میدان, کچھ بھی نہیں ہے. جس پر مراد علی شاہ نے کہا ہم پلانٹیشن کر رہے ہیں, یعنی پیڑ لگا رہے ہیں, سڑکوں کو وسعت دے رہے ہیں, ہم شاہراہوں پر کام کر رہے ہیں, کئی مقامات پر کام جاری ہے, کچھ مہلت مل جائے تو عمل درآمد رپورٹ پیش کر دیں گے. جس پر عدالت نے کراچی تجاوزات سے متعلق عمل درآمد کیس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو رپورٹ پیش کرنے کے لیے 1 ماہ کی مہلت دے دی. وزیر اعلیٰ کی پیشی سے پہلے چیف جسٹس نے تجاوزات کے خاتمے سے متعلق کمشنر کراچی سے استفسار کیا تھا کہ ہمارے حکم پر کتنا عمل درآمد ہوا. ہم نے وزیر اعلیٰ کو ہدایت کی تھی کہ عمل درآمد اور نگرانی
نگرانی کریں. کہاں ہے وزیر اعلیٰ سندھ کی رپورٹ؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے آرڈر پڑھا ہے ہمارا. ایڈوکیٹ جنرل کہاں ہے؟ ان کو نہیں معلوم کہ کتنا اہم تھا یہ کیس. 1.5 سال پہلے حکم جاری کیا گیا تھا, اب تک عمل نہیں ہوا. کیا یہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دے؟ اس موقع پر عدالت نے موجود ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو کہا کہ آپ کمشنر کراچی سے پوچھ لیں. چیف جسٹس نے کہا کہ کمشنر کراچی کو کیا معلوم ہوگا, 2 مہینے کے لیے آپ کمشنر لگاتے ہیں. ہمیں وزیر اعلیٰ سندھ بتائیں گے کہ کتنا عمل ہوا. بیچارے افسران کیا بتائیں گے؟ ان لوگوں کو تو خود کچھ معلوم نہیں کیا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. کمشنر کراچی نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ہم نے اعلیٰ حکام کو رپورٹ جمع کرا دی تھی, جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ انہوں نے رپورٹ آگے پھر انہوں نے یہ رپورٹ ہمیں کیوں نہیں دی. کمشنر کراچی کی سرزنش کرتے ہوئے جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ آپ کو کیا صرف سیٹ گرم کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے؟ آپ کو کچھ معلوم بھی ہے یا کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں جانتے, ادھر ادھر کی باتیں مت کریں. چیف جسٹس نے ڈی جی SBCA پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سب کو نظر آتا ہے آپ لوگوں نے کراچی کے ساتھ کیا کیا ہے. کیا آپ لوگوں کو کراچی میں معمولی زلزلے کا انتظار ہے؟ خدا نخواستہ ایک زلزلہ آیا تو آدھا شہر ختم ہو جائے گا, 1.40 کروڑ لوگ مر جائیں گے. اس شہر کو قبرستان بنا دیا گیا ہے, گلیوں میں اونچی اونچی عمارتیں بنا دی گئی, پورا شہر تباہ کر دیا. چیف جسٹس کی برہمی پر ڈی جی SBCA کا کہنا تھا کہ ہم تجاوزات کے خاتمے کی کوشش کر رہے ہیں. کراچی کو ماسٹر پلان کے مطابق اصل شکل میں بحالی سندھ حکومت اور انتظامیہ کے لیے چیلنج بنا ہوا. 1.5 سال پہلے سپریم کورٹ نے تجاوزات ختم کرانے کا کام وزیر اعلیٰ سندھ کو سونپتے ہوئے حکم دیا تھا کہ مراد علی شاہ تمام اداروں کے ساتھ مل کر ان مسائل کا حل نکالے. اپنے حکم نامے میں عدالت نے کہا تھا کہ تمام فریقین کی مشاورت سے شہر کو اپنی اصل شکل میں بحال کیا جائے, عدالت میں عمل درآمد رپورٹ پیش کی جائے. لیکن عدالت کی سخت احکامات کے باوجود 1.5 سال بعد بھی عدالت کو تجاوزات کے خاتمے کی رپورٹ کا انتظار ہے, اور نہ جانے اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا. ایک وقفے کے بعد ہم پوچھیں گے حافظ حسین احمد صاحب سے کہ آپ کے مولانا فضل الرحمان سے جو اختلافات ہیں ان کی اصل وجہ کیا ہے, اور جو مولانا پہ عراق اور لیبیا سے پیسے لینے کا الزام لگا تھا اس میں کس حد تک صداقت ہے. وقفے کے بعد مولانا فضل الرحمان نام جمہوریت کا لیتے, یہ تاثر بھی دیتے ہیں کہ ان کی جدوجہد جمہوریت کے لیے ہے, لیکن سامنے آنے والی خبریں بتا رہی ہیں کہ پارٹی معاملات میں مولانا فضل الرحمان کا رویہ آمرانہ ہے. وہ ریاستی اداروں سے بھی ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کر چکے ہیں. ان کے اقدامات اور بیانات سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں؟ کیا مولانا فضل الرحمان ریاست سے بھی طاقتور ہو چکے ہیں؟ اب ان کی جماعت جمعیت علماء اسلام فے میں بھی پھوٹ پڑتی نظر آ رہی. کچھ دن پہلے مولانا محمد خان شیرانی اور حافظ حسین احمد سمیت 4 رہنماؤں کی پارٹی رکنیت ختم کی گئی تھی, اور اس کی وجہ پارٹی فیصلوں سے انحراف بتایا گیا. آج مولانا محمد خان شیرانی نے مولانا فضل الرحمان سے لا تعلقی اختیار کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام پاکستان بحال کرنے کا اعلان کر دیا. اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق چیئرمین مولانا محمد خان شیرانی نے جمعیت علماء اسلام پاکستان کو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان سے الگ کرنے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے JUI فے کے نام سے اپنا گروپ بنایا اور وہ کبھی اس کا حصہ نہیں رہے. مولانا نے اپنے گروپ کو یا تو جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان کے نام سے یا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے نام سے اپنا گروپ تشکیل دیا ہے, جس میں یہ تمام ساتھی نہ رکن تھے نہ رکن ہیں. مولانا فضل الرحمان اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ 4 رہنماؤں کی پارٹی رکنیت ختم کرنے کی وجہ ان کی ذات پر تنقید تھی, بلکہ وہ اس کی وجہ تنظیمی پالیسی کی عدم پاسداری بیان کرتے ہیں. اپنے قائدین سے پارٹی نظم کی پاسداری کا مطالبہ کرنے والے مولانا خود قانون کی پاسداری سے بھی انکاری ہیں. نیب مولانا کو بلا رہی ہے لیکن مولانا پیش نہیں ہو رہے. ذرائع کے حوالے سے خبریں یہ کہہ رہی ہیں کہ نیب پشاور نے 21 اور 22 دسمبر کو مولانا فضل الرحمان کو خط بھجوایا تھا اور اثاثوں کی تفصیلات پوچھی تھیں. بینک اکاؤنٹس اور ذرائع آمدن کی تفصیلات بھی طلب کی گئی تھیں. تاہم مولانا کے ملازمین نے نیب کا خط وصول کرنے سے انکار کیا, اور اب مولانا فضل الرحمان کو دوبارہ اثاثہ جات فارم بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا.
آج ان کو میرے خلاف سوالنامہ جاری کرنے کا جرت ہو گئی. مجھے سوالنامے بھیج رہے ہیں, صرف میڈیا کو بھیجے جا رہے ہیں, میرے پاس نہیں بھیجے جا رہے ہیں. سر کردار کشی کرنے کی ایک مہم ہے. مولانا کی پارٹی کے اراکین ان کے خلاف تحقیقات کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں. ان تحقیقات کو مولانا کی کردار کشی کہہ رہے ہیں اور مقتدر اداروں کا نام درمیان میں لا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ساتھ ان کی جماعت کے دیگر رہنما بھی قومی اداروں کے خلاف گفتگو کرتے ہیں. مفتی کفایت اللہ کی تقریر پر وفاقی حکومت نے ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ہدایت کر. مفتی کفایت اللہ پہ کمنٹ کر دیں. مفتی کفایت اللہ پہ مقدمے کا فیصلہ ہوا ہے, لاہور سے یہ لانچ کیا جائے گا اور بڑی تیاری کے ساتھ جو شخص بھی عظیم افواج کے ساتھ, عظیم افواج اور شہیدی ہماری افواج اور غازیوں کی فوج کے خلاف بدزبانی کرے گا, اس کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. کیا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان اور اس کے قائد خود کو جمہوری اور ریاستی قوانین سے بالا تر سمجھتے ہیں؟ اس پر بات کریں گے پارٹی سے نکالے گئے رہنما حافظ حسین احمد سے. حافظ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نکالے گئے یا آپ نے فرض کریں اپنا الگ ایک گروہ بنا لیا, کیا ہوگا, آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مولانا کی جو اجارہ داری ہے پارٹی پہ, کیا آپ وہ ختم کروا پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حیدر بھائی, بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان, جس کا میں سن 1973 میں رکن بنا تھا, اور اسی طرح شیرانی صاحب اور دیگر ہمارے جتنے بھی سینئر موسٹ ارکان ہیں, یہ بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی پہلے جمعیت میں تھے اور ابھی بھی ہیں. بات یہاں بگڑی ہے کہ سن 2002 کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے بغیر جماعت کے مشورے سے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ فے لگا کر اسے رجسٹر کروا دیا تھا, اور اس وقت بھی ہم نے اس کی مخالفت کی تھی. اور ہم چاہتے ہیں جس طرح آج پی ڈی ایم اور پوری اپوزیشن ملک میں تحریک چلا رہی ہے کہ ملک کے اندر فیئر الیکشن ہونے چاہیے, بینی اسی طرح ہم چاہتے تھے کہ پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی جو ہمارے الیکشن ہوتے ہیں وہ بھی فیئر ہونے چاہیے. بدقسمتی سے مولانا فضل الرحمان صاحب جب جنرل سیکرٹری تھے پہلے, جب صدارت کے لیے وہ کھڑے ہو گئے تو بعض دوستوں نے مولانا شیرانی صاحب وغیرہ کا نام پیش کیا صدارت کے لیے, جس پہ مولانا صاحب ناراض ہوئے اور 3 دن تک ریکارڈ پر ہے کہ اجلاس نہیں ہو سکا, اور پھر انہوں نے مجبور کر کے ان کو اپنا نام واپس لینے پہ مجبور کیا تاکہ وہ بلا مقابلہ منتخب ہوں. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوشش کی کہ ان کو تاحیات امیر بنانے کا فیصلہ کیا جائے, جس کی ہمارے دوستوں نے مخالفت کی. اس کے بعد بھی صورتحال ایسی تھی کہ خود وہ چاہتے تھے کہ وہ یا ان کے بچے یا ان کے بھائی یا اور ان کے اپنے دوست احباب ہی رہیں, جس طرح عام روش ہے پورے ملک میں کہ پورے خاندان کے طور پر. تو اس کے جو پرانے دوست تھے انہوں نے مخالفت کی تھی, اور یہی بات ہم نے اس وقت آزادی مارچ کے حوالے سے کی تھی کہ نواز شریف صاحب اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے کوشش کریں گے اور جمعیت کے ورکروں کو اس کو ٹول کے طور پر استعمال کریں گے, اور ہماری یہ بات صحیح ثابت ہوئی. یہ ٹھیک ہے, یہ ایک بات اپنی جگہ, لیکن مولانا پر آپ نے بھی مالی کرپشن یا مالی بدعنوانی کے الزامات بھی لگائے, تو اس میں بتائیے گا کہ مالی بدعنوانی کیا تھی تب جب آپ نے الزامات, آپ کو پتا چلا تب آپ نے بات کیوں نہیں کی؟ ایک دوسرا یہ الزام یہ بھی ہے کہ ان کو لیبیا سے اور عراق سے فنڈز آتے تھے مولانا فضل الرحمان کو, وہ کون فنڈ بھیجتا تھا اور کیوں بھیجتا تھا؟ دیکھیں یہ باتیں تو اجلاسوں کے اندر ہم نے کی تھی, اور اس کے بھی مسئلہ یہ ہے کہ مولانا شیرانی نے خود اس بارے میں شورا کے اجلاس میں بات کی تھی اور باقاعدہ کچھ پروف بھی پیش کیے تھے کہ مولانا صاحب اس کا جواب نہیں دے سکے. بہرحال معاملہ پارٹی کے بڑوں نے پھر رفع دفع کر لیا, اور اسی طرح آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی پر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو اپنی صفائی دینی چاہیے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر نیب مجھ سے کچھ پوچھتی ہے تو پوری پارٹی جا کے جواب دے گی, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پارٹی سے پوچھی جا رہی ہے یا اشخاص سے, اور اگر ایسی بات ہے تو کیوں پی ڈی ایم میں جا کر کیوں نہیں جواب دیتی, پھر نواز شریف صاحب کے لیے پورے مسلم لیگ کیوں نہیں جواب دیتی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو احتساب کا عمل ہے اس میں کوئی حقیقت ہے نہیں ہے, لیکن جو خدشات ہوتے ہیں یا کوئی جو چیز دیکھی جاتی ہے اس کے بارے میں اگر پارٹی کے لوگ پارٹی کے اندر پوچھیں گے
اور اگر پارٹی کے سے باہر کوئی پوچھیں گے تو یقیناً اگر حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے تو ہر ایک سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس کا جواب دے۔ وہ میڈیا کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے، کسی ادارے سے کی طرف سے ہو اس کی طرف سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے پارٹی کے ٹول کو نواز شریف کی کرپشن کے حوالے سے استعمال کرنا ہے، کسی اور کے لیے کرنا ہے، یا آپ کو کوئی نوٹس آ جائے اس کے لیے آپ پوری جماعت کو لا کر لائن اپ کریں گے تو یقیناً یہ منافی ہوگا۔ اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت کی سطح پر وہی فیصلے ہونے چاہیے جو جماعت اپنی کرے گی، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ تمام تر جتنے بھی لوگ ہیں بھلے وہ کل جا کر مولانا فضل الرحمان صاحب یا کسی کو بھی منتخب کریں، لیکن انتخاب کا جو ذریعہ اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے کہ اپنا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے دیکھیں انحراف کیا مولانا سے، وہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، تو مولانا اس پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے، یہ تمام باتیں پارٹی کے اداروں سے فیصلہ کیے بغیر آگے بڑھے ہیں۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب 11 جماعتوں کے سربراہ ہیں اور واقعی انہوں نے مخلصانہ طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو صدارت دی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو لیڈ کرے اور ان کے قائد ہیں، تو پھر اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسلام آباد میں بیٹھ کر ان کی صدارت میں ایک فیصلہ ہوتا ہے جس میں زرداری صاحب بھی شریک ہوتے ہیں اس کے ذریعے، اور جناب نواز شریف صاحب بھی ورچوئل جو خطاب فرماتے ہیں، ساری قیادت ہوتی ہے اور وہاں استعفوں کا فیصلہ دیا جاتا ہے اور اسے ایک آپشن کے طور پہ اڈاپٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ 26 نکات پہ دستخط ہوتے ہیں، اسمبلی کے اندر اسمبلی کو آگے بڑھنے سے روکنے کی بات کی جاتی ہے، حکومت کو گھر بھیجنے کی بات کی جاتی ہے، سینٹ کے الیکشن کو روکنے کی بات کی جاتی ہے۔ یہ تمام نکات پہ دستخط ہو جاتے ہیں اور اس کا اعلامیہ جاری ہوتا ہے، میثاق جمہوریت کے نام پر دستخط کیے جاتے ہیں۔ تو پھر بتایا جائے کہ اب جب پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے سینٹرل کمیٹی کا، اور وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے، اور استعفیٰ اس وقت دیں گے جب نواز شریف صاحب واپس آئے گا، اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم سندھ وغیرہ کے بائی الیکشن میں حصہ لیں گے۔ تو یہی وہ خدشات تھے جن کا ذکر میں نے کیا، میرے رفقا نے پارٹی کے اندر کیا، کہ اگر آپ کو صدر بنا دیا گیا ہے، آپ کو سربراہ بنا دیا گیا ہے، لیکن آپ تو صرف نظراتی سربراہ ہیں، نظریاتی نہیں ہیں، کیونکہ اگر باقی آپ کی صدارت میں جان ہوتی تو یہ آپ کے فیصلوں کو اس طرح ختم نہ کیا جاتا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ تمام پارٹیاں اگر ہر پارٹی بہت بہت شکریہ۔ آپ کا پروگرام کا وقت ناظرین یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے، دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔